अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि 2012 से लेके तो ऑनवर्ड 2014 या 15 तक जब यूके ने अपनी स्टूडेंट वीज़ा पॉलिसी को नरम किया तो किस तरह से दुनिया भर से लाखों स्टूडेंट्स जो हैं वो यूके में आए और इन्हीं स्टूडेंट में हज़ारों की तादाद में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भी शामिल थे। अब यूके की वीज़ा पॉलिसी क्या थी, मेरा ये टॉपिक तो नहीं है। मैं इससे थोड़ी हट के बात आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि उन हज़ारों स्टूडेंट्स में जो कि पाकिस्तानी स्टूडेंट यूके में आए, उनमें बेशुमार एक जो बड़ी जो तादाद है वो हमारी फ़ीमेल स्टूडेंट्स की थी। पाकिस्तान से आने वाली लड़कियां भी जो है ना वो इन स्टूडेंट्स में शामिल थीं। तो हुआ ये कि जो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स आने की वजह से मार्केट में जो लेबर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। डिमांड जो लेबर की थी वो कम हो गई और सप्लाई जो थी लेबर की वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इसका जो इम्पैक्ट है वो ये हुआ कि मार्केट में जो स्टूडेंट्स हैं, मैं जो है कुछ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को मैं जानता हूँ, दे टोल्ड मी द स्टोरीज़ कि किस तरह से जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ फूड एंड अकोमोडेशन पे, फूड और शेल्टर के इवज़ वो जो है ना कहने के बर्गर शॉप्स पे, पिज़्ज़ा शॉप्स पे वो काम करने पे मजबूर थे। उनको कोई जॉब वगैरह वहाँ पे अवेलेबल नहीं थी। यूके की गवर्नमेंट इन स्टूडेंट्स का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं थी, इसलिए कि ये सेल्फ फाइनेंस पे पढ़ने आए थे और इन्होंने अपने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म्स में ये डिक्लेयर किया था कि ये स्टेट पे बर्डन बने बगैर ये अपने अखराजात वहाँ पे ख़ुद उठा सकते हैं और ये स्टेट से किसी किस्म के कोई सोशल बेनिफिट्स अप्लाई नहीं कर सकते। एनीवे, टू कट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, फिर ये हुआ कि 2016 में और फिर 16 से ऑनवर्ड जो है यूके ने अपनी जो सेटलमेंट की पॉलिसीज़ हैं उनको स्ट्रिक्ट करना शुरू कर दिया। स्टूडेंट्स यहाँ पे आते, वो किसी यूरोपियन लड़की से या किसी ब्रिटिश लड़की से शादी करते या किसी भी तरह से वो कोई वर्क परमिट ले लेते या व्हाटएवर, किसी भी तरीके से वो यहाँ पे अपनी सेटलमेंट करते। वो वहाँ से पैसे कमाते, वहीं पे लगाते, वकीलों को देते, किसी भी तरह से वो यहाँ पे अपनी सम हाउ वो सेटलमेंट कर सकते थे। टफ़ पॉलिसीज़ के नतीजे में बहुत सारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो हैं वो यूके को छोड़ के तो वो यूरोप के दूसरे कंट्रीज़ में चले गए, जहाँ पे कि उनको कोई सहारा मिला, कोई उनको उम्मीद मिली कि वो इस कंट्री में सेटल हो सकती हैं, तो वो वहाँ पे चले गए। और कुछ स्टूडेंट जो हैं वो पाकिस्तान वापस चले गए जब उनके वीज़ा की एक्सटेंशन पॉसिबल ना रही, वो अपने नए कोर्सेज़ में एडमिशन ना ले पाए, वो मज़ीद ये जो फाइनेंशियल प्रेशर है और ये जो इमोशनल और सोशल प्रेशर है इसको बर्दाश्त नहीं कर पाए, वो इसको अफोर्ड नहीं कर पाए, तो वो पाकिस्तान वापस आ गए। और एक बड़ी जो तादाद है वो यूके के बिल्कुल साथ जो है वो है आयरलैंड। तो वो आयरलैंड में आगे जहाँ पे कि मैं भी मुकीम हूँ। यहाँ पे आने वाले स्टूडेंट्स के मैं पर्सनली भी मिला, उनसे मैंने बात की, उनके आप कह लें कि इंटरव्यूज़ किए। अब यहाँ पे मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ कि लाखों की तादाद में स्टूडेंट्स पूरे पाकिस्तान से यूके में आए। वो इस उम्मीद में आए कि वो यहाँ पे आके अपना एक बेहतर सेटलमेंट कर सकेंगे, वो अपने लिए एक बेहतर ज़िंदगी को स्टार्ट कर सकेंगे, अपने और अपनी फैमिली के लिए वो पैसे कमा सकेंगे, अपनी नेक्स्ट जो जनरेशन्स हैं उनके लिए वो एक अच्छा फाइनेंशियल स्टैंड दे सकेंगे। असल बात ये है कि इतनी मुश्किलात में रहने के बाद, इतनी जो एक टफ़ जो सिचुएशन है उसमें रहने के बावजूद हमारे पाकिस्तानी नौजवान लड़के और लड़कियां पाकिस्तान वापस जाने की ऑप्शन को क्यों कंसिडर नहीं करते थे? क्यों वो पाकिस्तान वापस जाने से इतने खौफज़दा थे और अब भी हैं कि वो बाकी किसी भी तरह का प्रेशर ले सकते थे, अपनी जान पे भी खेल सकते थे, वो सिर्फ फूड और शेल्टर के लिए काम भी कर सकते थे, वो रातों को जाग भी सकते थे, वो हर तरह का काम कर सकते थे, हर तरह का प्रेशर लेने के लिए तैयार थे। लेकिन क्या ऐसी बात है, कौन सा पाकिस्तान में ऐसा बड़ा प्रेशर था जो इन सारे प्रॉब्लम से भी बड़ा था कि लोग ये कहते, स्टूडेंट्स ये कहते कि भाई हम यहाँ पे रह के सड़कों पे भी सो लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, और लड़के हमारे स्टूडेंट्स सड़कों पे सोए हैं। वो लोग जो कि जो है यूके में रहते हैं वो मेरी ये बात से एग्री करेंगे कि इस दौर में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो हैं वो सड़कों पे सोए हैं वहाँ पे, लेकिन वो पाकिस्तान अपने मुल्क में वापस नहीं आना चाह रहे थे, इसलिए कि उनको पता था कि एक दफ़ा तो वो वहाँ से निकल आए हैं, अगर वो वापस चले गए तो शायद दोबारा उनके लिए वहाँ से निकलना आसान ना होगा। और उनके सामने पाकिस्तान का ये करप्ट माफिया का बनाया हुआ सिस्टम अपने खूनहार पंजे लिए
ان کا ویٹ کر رہا تھا. وہ پاکستان کے اس سسٹم میں واپس نہیں جانا چاہ رہے تھے جہاں پہ کہ کسی قسم کی کوئی سوشل سیکیورٹی نہیں, کوئی فائنینشیل سیکیورٹی نہیں, کوئی آپ کو جاب سیکیورٹی نہیں. اسٹیٹ کسی بھی طرح سے آپ کی رسپانسبلٹی لینے کو تیار نہیں. اسٹیٹ ایک ایسے اسٹیٹ کا جو سسٹم ہے وہ اس طرح سے کرپٹ مافیا کے ذریعے وہ ہائی جیک ہو چکا ہے کہ جو ان لوگوں کو یعنی کہ عام عوام کو, مجھے اور آپ کو انسان سمجھنے سے قاصر ہے. اس کے نزدیک, اسٹیٹ کے نزدیک صرف حسن اور حسین نواز, جنید صفدر, بلاول بھٹو, فضل الرحمان کا بیٹا, جرنیلوں کے بچے, جرنیل, صرف یہ لوگ جینے کے حقدار ہیں, پاکستان میں رہنے کے حقدار ہیں, پاکستان کے فنڈز کے حقدار ہیں, پاکستان کے ٹیکس پیئر پیسوں کے حقدار ہیں. اپنے عوام پہ لگانے کے لیے, اپنے عوام کے رہنے کے لیے کوئی بھی سسٹم وہاں پہ پاکستان میں موجود نہیں تھا اور نہیں ہے, جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ مر جانا تو پسند کرتے تھے اور پاکستان واپس نہیں جا سکتے تھے. یہ بات نہیں ہے کہ وہ پاکستان میں رہنا نہیں چاہتے تھے, وہ پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں, پاکستان میں اپنا گھر بسانا چاہتے ہیں, پاکستان میں اپنی سیٹلمنٹ کرنا چاہتے ہیں, لیکن سسٹم اس طرح کا کہ یہ کرپٹ مافیا کا سسٹم اس طرح کا بنایا ہوا ہے کہ جو اپنے سٹیزن کو کسی بھی طرح کی سیکیورٹی دینے کو تیار نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب 9/11 کے یہ جو ٹریجڈی تھی یونائٹڈ اسٹیٹس میں, وہاں پہ اس ٹریجڈی کے بعد جو ہے کچھ پاکستانی جو ہیں وہ ایک ڈپورٹ ہوئے. ہیوملیشن کا عالم یہ تھا کہ ان کو زنجیروں میں جکڑ کے تو جہاز پہ بٹھایا گیا, اور اس کے بعد ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ اب پھر امریکہ واپس جانا چاہیں گے؟ تو سب نے کہا کہ ہاں ہم واپس جانا چاہیں گے, اس لیے کہ ان کو پتہ تھا کہ پاکستان میں ہیوملیشن اس سے زیادہ ہوگی. وہاں پہ تو غیر ہیوملیشن کر رہے تھے, جہاں پہ اپنے اوپر بیٹھے نواز اور زرداری جو ہیں یہ لوگ زیادہ ہیوملیشن کریں گے. آپ آج دیکھ لیں, لاکھوں کی تعداد میں پاکستانی یوتھ جو ہے وہ یورپ میں اور دوسرے کنٹریز میں, دوسرے ڈیولپ کنٹریز میں آنے کے لیے بیتاب ہے. اور وہ کیوں نہ بیتاب ہوں, وہ کیوں نہ ایفرٹ کریں؟ اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ پاکستان میں نواز زدہ سسٹم, شہباز زدہ سسٹم, جرنیل زدہ سسٹم ان کو پنپنے نہیں دے گا, ان کو ڈیولپ ہونے کا کوئی موقع نہیں دے گا. آپ یقین کریں کہ آئرلینڈ میں نے پاکستانی ینگ اسٹوڈنٹس کو جو یو کے سے آئے تھے, سیٹلمنٹ وہاں پہ نہیں کر پائے, وہ آئرلینڈ کے اسائلم سینٹروں میں دیواروں پہ ٹکریں مار کے روتے تھے اور روتے ہیں, اس لیے کہ ان کو وہ یہ فیل کر رہے تھے کہ ان کی زندگیاں ویسٹ ہو گئی ہیں. پاکستان وہ واپس جا نہیں سکتے. والدین نے قرضہ اٹھا کے مشکل حالات سے ان کو ملک سے باہر بھیجا کہ یہ کما کے بھیجے گا. آگے سے یو کے کا سسٹم ٹف, جس میں یو کے کا کوئی قصور نہیں. اس کے بعد پھر کیا ہے کہ جب وہ آئرلینڈ آئے تو آئرلینڈ نے ان کو اکاموڈیٹ کرنے کی کوشش کی, ان کو رہائش اور کھانے پینے کے پیسے نہیں دینے پڑتے تھے, لیکن ساتھ یہ کہ ان کو کام کرنا تھا, ان کو پیسے کمانے تھے, ان کو سیٹلمنٹ کرنی تھی, جس میں ان کے بہت زیادہ ان کا ٹائم لگا, ان کے ریسورسز لگے. اب میرا یہ سوال ہے ان اداروں سے جنہوں نے 70 سال سے پاکستان کا سسٹم بنایا, وہ پولیٹیکل فورسز, وہ پولیٹیکل پارٹیز جو اس قوم کے لیے, میرے اور آپ کے لیے ایک اچھا سسٹم بنانے کی جن کی ذمہ داری تھی, اچھے قوانین بنانے کی جن کی ذمہ داری تھی, ان سے سوال ہے کہ انہوں نے پاکستان کے عوام کے حق میں ایسا سسٹم کیوں نہیں بنایا کہ ہماری جو جنریشنز ہیں, میری جنریشن اور مجھ سے پہلے کی جو جنریشن ہے یہ, اور ابھی جو ینگ جنریشن ہے, وہ پاکستان کو اپنی فائنل ڈیسٹینیشن کیوں نہیں بناتی, پاکستان کو اپنی پروفیشنل ڈیسٹینیشن کیوں نہیں سمجھتی, کیوں پاکستان کا سسٹم اپنی ینگ جنریشن کو ایک اچھا روزگار, ایک یعنی کہ اپنی جو ڈیولپمنٹ ہے, پرسنل اور پروفیشنل ڈیولپمنٹ اور اپنی سوشل ڈیولپمنٹ کی اپرچونیٹیز کیوں نہیں دیتا. ہم نے دیکھا کہ یہ سسٹم ہمارے جرنیلوں کو اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد آسٹریلیا میں جزیرے تو دے دیتا ہے, دبئی میں سیٹلمنٹ تو دے دیتا ہے, امریکہ میں پراپرٹیز تو دے دیتا ہے, انگلینڈ میں VIP پروٹوکول تو دے دیتا ہے, لیکن عام عوام کو یہ سسٹم پاکستان کا انہی جرنیلوں اور انہی پولیٹیکل فورسز کا بنایا ہوا سسٹم جو ہے وہ عام پاکستانیوں کو اتنا مجبور کرتا ہے, اتنا فورس کرتا ہے کہ وہ اللیگل طریقے سے بھاگ کے
دوڑ کے تو پاکستان سے نکل کے یورپ آنے کی کوشش میں ترکی اور یونان کی پہاڑیوں پہ مر جاتے ہیں۔ آپ بھی ایسے لوگوں کو جانتے ہوں گے جن کا کوئی عزیز ان پہاڑیوں پہ مرا، میں جانتا ہوں۔ وجہ کہ اسٹیٹ جو ہے وہ اپنے عوام کا بوجھ نہیں اٹھاتی۔ اسٹیٹ کن کا بوجھ اٹھاتی ہے؟ اسٹیٹ نواز شریف فیملی، ان کے موٹے موٹے بیٹوں اور بیٹیاں، ان کا بوجھ اٹھانے میں مصروف ہے۔ اسٹیٹ جرنیلوں کی پراپرٹیز بنانے میں مصروف ہے۔ اسٹیٹ کرپٹ بزنس مین اور کرپٹ جو جرنلسٹ ہیں ان کی پراپرٹیز بنانے میں مصروف ہے۔ اسٹیٹ کو عام عوام مرے یا جیے ان سے کوئی سروکار نہیں۔ اسٹیٹ کن کاموں میں بیزی تھی اور کن کاموں میں بیزی ہے کہ وہ میرے اور آپ کے نام پہ باہر کی فورسز سے، انٹرنیشنل بینکوں سے قرضے لے، ان کی اپنی سٹیل ملیں بنائے، ان کی اپنی بزنس امپائرز بنائے، وہ بھی پاکستان سے باہر، اور پھر وہ لیا ہوا قرض میرے اور آپ کے کندھوں کے اوپر ڈال دیں۔ اینی وے، یہ ایک لمبی کہانی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح سے مجھے اور آپ کو ان پولیٹیکل مافیا نے اور اس جرنیلی مافیا نے ہمیں لوٹا ہے۔ فیکٹ ہے، ہماری فوج کے ساتھ محبت ہے۔ میں ساری فوج کی بات نہیں کر رہا، جس طرح مریم نواز کہتی ہیں نا، ایک یا دو فرد ادارہ نہیں ہوتے، میں مریم بی بی کی ہی بات کر رہا ہوں کہ ایک یا دو فرد ادارہ نہیں ہوتے۔ اب بات یہ ہے کہ آج 70 سال بعد ایک انسان، ایک پاکستان کا بیٹا ایسا پیدا ہوا ہے کہ جس نے اس سسٹم سے ٹکر لی ہے، جس نے اس سسٹم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی ہیں۔ 70 سال بعد پاکستان کو ایک ایسا لیڈر ملا ہے کہ جو میری اور آپ کی بات کرتا ہے، جو سبز پاسپورٹ کی بات کرتا ہے، جو عام عوام کی بات کرتا ہے، جو عام عوام میں بیٹھ کے کھاتا ہے، جو عام عوام میں گھومتا پھرتا ہے۔ ایسا لیڈر جس کو کہ انگلینڈ میں دنیا کی ہر فیسلٹی حاصل تھی، وہ انگلینڈ سے اپنا سارا کچھ اپنا جو ہے وہ سم اپ کر کے وہ پاکستان آیا۔ یہاں پہ ہم نے ایسے جرنیل بھی دیکھے اور ایسے سیاستدان بھی دیکھے کہ جب وہ پاور میں ہوتے ہیں تو پاکستان میں ہوتے ہیں، جب وہ پاور میں نہیں ہوتے تو وہ لندن چلے جاتے ہیں، دبئی چلے جاتے ہیں، سعودی عرب چلے جاتے ہیں، آسٹریلیا اور امریکہ چلے جاتے ہیں۔ آپ آج کی مثال دیکھیں، حمزہ شہباز جب وہ پاکستان میں تھا تو سی ایم تھا، جب وہ سی ایم کی کرسی سے اترا ہے تو اگلے دن وہ لندن میں تھا۔ تو جناب، آپ لوگوں سے یہ ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے وقتی طور پہ تھوڑے سے ذاتی جو مفاد ہے اس کو سائڈ پہ رکھ کے، اگر آپ کوئی سرکاری نوکری کر رہے ہیں یا آپ کے جو ہے اپنا تعلقات ہیں کچھ ایسے لوگوں سے جو کہ نواز شریف اور کرپٹ مافیا کے سپورٹر ہیں، تو آپ اپنے ذاتی مفاد کو اس وقت سائڈ پہ رکھیں اور ایک نیشنل کاز میں آئیں، ایک نیشنل کاز کو ویلیو دیں۔ کب تک میں اور آپ ہم پردیس کے دھکے کھائیں گے؟ کب تک میرے اور آپ کے بچے ویزوں کی لائنوں میں لگیں گے؟ کب تک ہم یہ جو کرپٹ مافیا ہے اس کے سسٹم کا اعلیٰ کار بنیں گے؟ فائنلی ایونچولی ہمیں ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا ہے۔ فائنلی ہمیں اپنی نیکسٹ جو جنریشنز ہیں ان کے بہتر مستقبل کے لیے، ان کو بہتر زندگی دینے کے لیے ہمیں ان سے اپنا حق چھیننا ہوگا۔ نواز شریف کے بچے چارٹرڈ پلینز میں آتے ہیں، عام عوام کے بچے ترکی اور یونان کی پہاڑیوں پہ پیدل چلتے چلتے مر جاتے ہیں، اور یہ جن چارٹرڈ جہازوں پہ آتے ہیں ان جہازوں کا فیول جو ہے وہ انہی عوام کے ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے، وہ انہی عوام کا پیسہ ہے جن کے بچے ترکی کی پہاڑیوں پہ پیدل چلتے چلتے مر جاتے ہیں۔ تو جناب، آپ اس حقیقت کو سمجھیں کہ آپ کو اور مجھے اپنے ذاتی مفاد کو قربان کرنا ہوگا۔ اگر ہم اپنے بچوں کا بہتر مستقبل چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے ملک میں ایسے بندے کو سپورٹ کرنا ہوگی جو پاکستان کے حق میں بہتر ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ شہباز شریف اور یہ پی ڈی ایم کی جماعتیں، یہ نواز شریف اور یہ زرداری، یہ لوگ کرپٹ ہیں، منی لانڈرر ہیں، میرا اور آپ کا پیسہ لوٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے، آج وقت ہے، اور آج لاسٹ چانس ہے ہمارے پاس
کہ ہم فیصلہ کریں کہ ہم نے اس گرتے ہوئے کرپٹ سسٹم کو دھکا دینا ہے عمران خان کے ساتھ مل کے، یا کہ شہباز شریف کے آگے سر تسلیم ہم کر لینا ہے۔ میں اپنی اگلی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ کچھ اسٹوڈنٹس کی جو کہ یو کے سے آئرلینڈ آئے اور جنہوں نے بڑا ٹف ٹائم دیکھا، ان اسٹوڈنٹس کی سٹوریز میں ان کی پرمیشن سے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اوبیسلی میں ان کے نیم اور پرسنل جو ڈیٹیلز ہیں وہ چینج کروں گا، لیکن جو ہے نا میں ان سے پوچھ کے تو ان کی سٹوریز جو ہیں وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہماری جنریشن کے ساتھ یہ نواز شریف کے جو پپلو ٹپلو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، جرنیل ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا۔ پاکستان زندہ باد۔